अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएड कोड 8611 का कंप्लीट बुक रिव्यू करेंगे। कोर्स टाइटल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, या फिर अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं। आप लोग हेडिंग्स को खुद शफल करके उनको उसमें पेपर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। वैसे तो कुछ और क्वेश्चंस भी थे बट टाइम कम होने की वजह से हम इस पेपर में सिर्फ 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो ये है, राइट अ नोट ऑन एसेंशियल एस्पेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हमारी है क्रिटिकल थिंकिंग। इस पूरे कोड में क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल का वर्ड ग्रीक ओरिजिन से है बेसिकली, जिसका मतलब है जजमेंट पास करना। किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकल रिव्यू देने का मतलब ये है कि उस चीज़ को अच्छे से समझकर उसके बारे में जजमेंट पास करना। तो जब हम प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसको ऑब्ज़र्व करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोचना, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, हम कैसे उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एडवर्ड ग्लासन एक एक्सपर्ट का नेम है। उसने 1941 में 3 स्टेप्स बताए क्रिटिकल थिंकिंग के। उसने कहा कि सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है, कि अगर एक प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। उसके बाद आपका उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री पता हो, आपको पता हो कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और फिर आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि सबसे पहले तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितनी मालूमात आपको पहले से हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये पहचानो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद आप कुछ रिसर्च वर्क करें, कुछ अपने पहले से मौजूद नॉलेज को यूज़ करें, कुछ आप और नॉलेज गेन करें, और उसके बाद आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करें और देखें कि कैसे इम्प्लीमेंट करके आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या जो चैलेंज आपके सामने है आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें माइकल एंड रिचर्ड दो एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड एक डेफिनेशन पेश की। उन्होंने कहा कि ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसको एक्टिवली एंड स्किलफुली आप एनालाइज करके, इवेलुएट करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज़ एस्पेक्ट का मतलब है पर्टिकुलर फीचर एंड पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं। जी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है, जी किसी चैलेंज से रिलेटेड हो सकती है। हाउ इट विल हेल्प टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे टीचर और स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। चैलेंज फॉर टीचर्स, ज़ाहिर है टीचर्स के लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे कितना स्किलफुली प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, उन्हें स्टूडेंट्स को गाइड भी करना है कि कैसे वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इट इनकरेज स्टूडेंट्स सोचते हैं जब इस बारे में, तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करना, उनको लर्न करना सीखते हैं बजाय उनसे भागने के। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, challenge existing beliefs, opportunity for inquiry, take responsibilities, give feedback, challenge others' assumptions। ये सारे फ़ायदे हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग से, ये एबिलिटीज़ हैं जो उनमें डेवलप होती हैं, टीचर्स में भी और स्टूडेंट्स में भी। जो वो पहले से जानते होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमें किस किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने किस किस बिलीव को, किस किस सोच को बदलने की ज़रूरत है ज़माने के हिसाब से, और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं एक प्रॉब्लम को लेकर, हमें किस तरह से दूसरों की और ख़ुद की हेल्प करनी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट सबके बिहेवियर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और इस तरह से एक हेल्दी एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है वो परवान चढ़ता है। जनरेट अल्टरनेटिव डिसीजंस, डेवलप कॉन्फिडेंस,
ظاہر ہے جب ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ سلوشنز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ سلوشن اپلائی نہیں کر پاتے تو ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جب پرابلم سالو کر لیتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس اپنی سوچ سے ڈیفرنٹ سلوشنز دیتے ہیں تو اس سے ان کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اور ان کی جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح سے شارپ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو وہی بات ہے، جنریٹ انوویٹیو سلیوشنز، یوز اسکلز ٹو ایویلیویٹ، بیکم براڈر تھنکر، تھنک اسٹریٹجیکلی۔ تو اسٹوڈنٹس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت حد تک امپروو ہو جاتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو۔ پہلے اگر وہ چیزوں پر اتنا غور و فکر نہیں بھی کرتے تو اس کے بعد وہ ان کی جو آبزرویشن ابیلٹی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر مسئلے کو دیکھ کر اس کو سالو کرنے کے طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، رائٹ ڈیٹیلڈ نوٹ آن ایکسکلوژن فیکٹر۔ سب سے پہلے یہ ٹرم فرانس میں یوز ہوئی تھی ایکسکلوژن، جس کا مطلب ہے پروسیس آف ریجیکشن۔ اس کے لیے ایک اور ٹرم بھی یوز ہوتی ہے، وہ ہے مارجنلائزیشن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوشل ایکسکلوژن از اے سچویشن اینڈ پروسیس ان وچ پیپل آر ناٹ گیون فنڈامنٹل سوشل رائٹس that are supposed to be available to all members of a society. They are not provided by the opportunities and resources which they actually deserve. ایکسکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اس کے بیسک رائٹس نہ دینا۔ ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک کنٹری یا اسٹیٹ کا سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہر کسی کے کچھ نہ کچھ بیسک رائٹس ہوتے ہیں جن کو پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر جو لوگ اس ملک کی ایڈمنسٹریشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بیسک رائٹس ہے شہریوں کے وہ پورے کریں۔ جیسے ہاؤسنگ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ کیئر، امپلائمنٹ، یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں کہ یہ سب پرووائڈ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے سارے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا اہتمام کرے، فری ایجوکیشن کا اہتمام کرے، ہیلتھ کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور جن علاقوں میں ہاسپٹلز وغیرہ نہیں ہیں وہاں پر توجہ دی جائے، اور ملک میں جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ پیدا کی جائیں تاکہ جتنے بھی فریش گریجویٹس نکل رہے ہیں سب اداروں سے وہ اپنے اپنے جو روزگار ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو جب یہ سب نہیں ہو پاتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسکلوژن کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ فیکٹرز ہیں اس کے، 3 طرح کے بیسک فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ تو ہے نیچرل فیکٹر، جیوگرافک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، کلائمیٹ فیکٹرز بھی ہو سکتا ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسکلوژن جو ہے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ فیکٹر ہے اسٹرکچرل فیکٹر۔ اس میں اکنامک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سوشل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسٹیپس تو لے رہی ہوتی ہے ترقی کے لیے، مگر کچھ ایریاز ہوتے ہیں جہاں تک فیسلٹیز پرووائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ پہاڑی علاقہ جات وغیرہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں تک چیزیں فراہم کرنا مشکل ہے، وہ فیسلٹیز جو میدانی علاقوں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو ایکسکلوژن کی ایک وجہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی کلاس کیا ہے، سوشل کلاس کیا ہے، آپ کی کاسٹ، ریلیجن، کلر، اس بیس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسکلوژن کا شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہے کلچرل فیکٹر۔ کلچرل فیکٹر کا یہ ہے کہ آپ کی نارمس کیا ہیں، آپ کے ٹریڈیشنز کیسی ہیں، یہ سب چیزیں جو آپ کو دوسروں ایک کنٹری میں ظاہر ہے ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، ان سب کی جو ثقافت ہے وہ الگ الگ ہے، ان سب کا رہن سہن اور ان کی جو سب چیزیں وہ الگ ہے، تو اس کی وجہ سے ایکسکلوژن جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوسچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ کوآپریٹیو لرننگ ہیلپس ان پروموٹنگ کریٹیکل تھنکنگ آف ٹیچرز اینڈ ہز پلاننگ۔ کوآپریٹیو لرننگ، تعاون کے ساتھ پڑھانا، کس طرح سے ایک ٹیچر کی کریٹیکل تھنکنگ اور اس کی پلاننگ ایبلٹیز کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوآپریٹیو لرننگ ہوتا کیا ہے۔ کوآپریٹیو لرننگ is a process that involves students working in teams to accomplish a common goal. It improves critical thinking in several ways. نیچے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوآپریٹ کر کے کام کرنا، گروپس کی فارم میں کام کرنا، مل جل کے ٹیم کے فارم میں کام کرنا، اور سب کا گول ایک ہی ہو، سب لوگ ایک کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔
اس کے بہت سارے فائدے ہیں. کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جیسے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی. ایوری اسٹوڈنٹ ان اے گروپ آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ڈوئنگ دیئر شیئر آف دا ورک. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، کام ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا کام ہے جو میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ جواب دہ ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے اپنے کام کے لیے، اور اپنے گروپ کو رن کرنے کے لیے اس کو اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے. اگر ایک بندہ اکیلا کام کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ چیز اس کو اتنا افیکٹ نہیں کرتی. لیکن جب آپ گروپ ورک میں کام کر رہے ہو تو اس میں اگر ایک بندہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے پورے کا پورا گروپ افیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے فیس ٹو فیس انٹریکشنز. گروپ ممبر شوڈ گیو فیڈ بیک اینڈ چیلنجنگ ریزنز اینڈ کنکلوژنز. جب سب لوگ مل کر کام کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. پھر ہر کسی کے آئیڈیاز کو جب ڈسکس کیا جائے گا تو کچھ لوگ اس میں سے کچھ کوسچنز اٹھائیں گے، کچھ لوگ ان کا آنسر کریں گے. کوئی اگر کوئی سلوشن اگر پریزنٹ کر رہا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ فیڈ بیک دیں گے. تو اس طرح سے ایک ہیلدی اسٹڈی کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس. ٹیم ممبر آر obliged ٹو ریلائی آن ون another ٹو اچیو دی گول. یہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں گولز کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اس طرح سے وہ سب مل جل کر کام کرنا شروع کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا یوز آف کولیبریٹیو اسکلز. اسٹوڈنٹس آر انکریج ٹو ڈیولپ اینڈ پریکٹس ٹرسٹ بلڈنگ، کمیونیکیشن اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ اسکلز. جب ٹیم ورک میں اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں کو، سچویشنز کو جو پڑھا، جو جانتے تھے پہلے سے، سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو انہیں بات کرنا آتی ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس لیول کم ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول اس سے امپروو ہوتا ہے. ان کی جو کانفلکٹ مینجمنٹ سکلز ہیں وہ بیٹر ہوتی ہیں. کانفلکٹ بھی جنریٹ ہونا عام سی بات ہے اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے سب کی. تو کس طریقے سے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے اور سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، تو اس طرح سے ان کی بہت ساری سکلز جو ہیں وہ امپروو ہو جاتی ہیں. گروپ پروسیسنگ. ٹیم ممبرز سیٹس گروپ ٹاسک, periodically assess what they are doing well as a team and identify changes they will make to function more effectively in the future. کوآپریٹیو لرننگ میں جب اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کون کیا کر رہا ہے، وہ اپنا رول ٹھیک سے پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ ڈیپلی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں پر چینج کی ضرورت ہے وہ ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی ایفیشینسی کو، اپنی ایفیکٹونیس کو بڑھا سکتے ہیں. ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. تو جو ریزلٹس ہیں وہ انڈیویجول لرننگ کی نسبت کافی زیادہ امپرووڈ فارم میں ہمارے سامنے آتے ہیں. پرپز آف کوآپریٹیو لرننگ. سوشل ڈیولپمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوآپریٹیو لرننگ کا پرپز ہے. ظاہر ہے اس سے سوسائٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک طریقے سے اسٹوڈنٹس آگے جا کے ایک سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں. تو جب وہ سمجھدار ہوں گے، وہ معاملات کو حل کرنا جانتے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی. امپرووڈ کریٹیکل تھنکنگ، ایکٹیو لرننگ، کمیونیکیشن، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ ہیڈنگز لکھ کر اس کے اندر سیلف رائٹنگ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ماڈل آف کوآپریٹیو لرننگ. نیچے ماڈل دیا گیا ہے، کچھ پوائنٹس اس کے دیے گئے ہیں. کون کون سے ماڈلز ہیں؟ جگسا ماڈل، گروپ انویسٹیگیشن، نمبرڈ ہیڈس، تھنک پیئر شیئر، اوپینین رنگ. آپ ان سب کو ایز بلٹ پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اندر اپنی مرضی سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو ایزیلی موڈیفائی کر سکتے ہیں. اب کوآپریٹیو لرننگ میں ٹیچرز کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اسپیسیفک آبجیکٹیوز تو ظاہر ہے ٹیچر نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اس نے جب کوئی ٹاسک اسائن کرنا ہے تو اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے کلیئر کرے گا، تاکہ وہ سب اپنے اسٹیمنا کو یوز کرتے ہوئے اس ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کولیبریٹیو اسکلز. ڈیسائیڈ گروپ سائز. ٹیچر جب ٹیم ورک کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے تو وہ 3 ممبر گروپ ہوگا، 5 ممبر ہوگا، یا کتنے ممبر ہوں گے اس میں، وہ اس گروپ کو ڈیوائڈ کریں گے. ارینج رومز، اسٹوڈنٹس کو ٹاسک کے لیے پلیس پرووائڈ کی جائے. اسائن گروپس ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ پلان مٹیریل. یعنی کہ جو پورے کا پورا اسٹرکچر ہے وہ ڈیزائن کرنا ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ کس طرح سے وہ اس کوآپریٹیو لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں اور پروموٹ کس طرح سے کریں گے. ساری چیزیں وہ ڈیزائن کر کے
پھر وہ اسٹوڈنٹس کو ٹاسک اسائن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسیس کرتے ہیں کہ ادھر اسٹوڈنٹس اس ٹاسک کو ٹھیک طریقے سے پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹیچرز کا جو رول ہے وہ کوآپریٹیو لرننگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، الیبوریٹ گبز ریفلیکٹیو سائیکل۔ ریفلیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکشن کا مطلب ہے ٹو تھرو بیک۔ ہم جانتے ہیں جب ہم مرر میں دیکھتے ہیں تو ہمارا ہی عکس ہمیں واپس دکھائی دیتا ہے، تو ریفلیکشن مینس ٹو تھرو بیک۔ ان ایجوکیشن اٹ مینس دا ابیلٹی ٹو ریفلیکٹ آن این ایکشن ان آرڈر ٹو کیپ دا لرننگ پروسیس ان سائیکل۔ ایجوکیشن میں ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک، جو بھی کام، جو بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے اس پر نظر ثانی کرنا کہ پروسیس کو رن کرنے کے لیے اس میں کیا موڈیفکیشنز ہو سکتی ہیں، یا پھر آیا یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ان 1988 دی امریکن سوشیولوجسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ گراہم گبز پبلشڈ ہز ریفلیکٹیو سائیکل ماڈل ان ہز بکس لرننگ بائی ڈوئنگ۔ اس سائنٹسٹ نے اپنی یہ بک کا نام دیا گیا ہے، اس میں اس نے ریفلیکٹیو سائیکل جو ہے وہ پریزنٹ کیا، اور اس نے اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو جاننے کہ کس طرح سے وہ کسی بھی ایونٹ کو، ایکٹیویٹی کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ جو یہ گبز ریفلیکٹیو سائیکل تھا، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں اس کے۔ آپ لوگ اس کی ہیڈنگ سے یاد کیجیے گا تو آگے تو بس آپ کو لکھنے میں ہیلپ ہو جائے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں ڈسکرائبنگ، انکلوڈ آل نیسیسری انفارمیشن لائک واٹ ہیپنڈ، ہو واز ود یو، واٹ یو ایگزیکٹلی ڈڈ۔ آپ جو ٹاسک کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس چیز کو بریفلی ڈسکرائب کرنا۔ فیلنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ جو کر رہے ہیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اسے کرتے ہوئے، آپ کی اس کے پیچھے کیا سوچ تھی۔ ایویلیویشن، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے، غلط ہے تو کیوں ہے۔ اور اینالائزنگ، واٹ سینس کین یو میک آف سچویشن، اس کی ریزنز کو، وجوہات کو آبزرو کرنا، جاننا۔ کنکلوژن، واٹ ایلس کوڈ یو ہیو ڈن، آپ جو کر رہے ہیں اپنا کام ایمانداری سے، اس کے علاوہ آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں، اس میں کیا کیا بہتریاں لا سکتے ہیں۔ ایکشن پلان، واٹ ول یو ڈو اف اٹ ارائزز اگین۔ ایک پرابلم کو آپ سالو کرتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہونے چاہیے نا۔ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا کلیکٹیو ڈیٹا، ایکچولی جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، پلان بنانے سے زیادہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے۔ کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نہ صرف اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں، اور اگر دوبارہ وہی ایشو کریٹ ہو تو پھر کس نئے میتھڈ سے اس کو ہینڈل کیا جائے کہ آپ ایک ہی دفعہ اس کو سالو کر سکیں اور بار بار جو ہے وہ ایشو آپ کے سامنے نہ آئے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، واٹ آر دی میتھڈز آف ریفلیکشن فار ٹیچرز۔ اوپر تو یہ ریفلیکشن کا انٹروڈکشن ہی دیا گیا ہے، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، ہوم ہو، آرگنائزیشن ہو، سوسائٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کہیں پر بھی آپ ریفلیکشن کر سکتے ہیں۔ ریفلیکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا بہتری لا سکتے ہیں اس میں۔ تو ڈفرینٹ سائنٹسٹ کہہ لیں یا ایکسپرٹس کہہ لیں، انہوں نے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کانسیپٹس دیتے رہے ہیں ریفلیکشن کے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ ان کو پڑھ لیجئے گا، اور آپ ان کو پیپر میں ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو مدعا ہے بات کا، مطلب ہے سب کی بات کا، وہ یہی ہے کہ ابیلٹی ہے ریفلیکشن، کسی سچویشن کو آبزرو کر کے اس کو ایویلیویٹ اینڈ اینالائز کر کے اس کے سلوشنز کو سوچنا، ٹھیک ہے، اور سلیوشنز کو پلان کر کے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا۔ تو بیسیکلی جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ ٹیچرز کا رول دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، بی کریٹیکل، رائٹ سیلف رپورٹ، بی آبزروینٹ، رول آئیڈینٹی۔ آبزروینٹ تو ہونا پڑے گا ہی ٹیچرز کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، تو اگر ان کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیا کسی اور کو سلیوشن سجیسٹ کریں گے، یا پھر اسٹوڈنٹس کو وہ کیا ٹریننگ کریں گے ان کی۔ میتھڈز آف ریفلیکشن فار ٹیچرز، تو نیچے میتھڈز ہیں کہ کیسے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ریفلیکشن کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز ڈائری، ٹیچر اپنے پاس ڈائری بنا سکتے ہیں جس میں وہ اپنے ڈیلی ٹاسک
اسائن کیے ہوئے جو بھی ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، جو پوائنٹس ان کو ڈسکس کرنے ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے کلاس کو مینیج کر سکیں۔ ریکارڈنگ لیسنس، وہ اپنے لیسنس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو بھی وہ پڑھا رہے ہیں ایز اے ریکارڈ وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ شیئر یور ریکارڈنگس، اگر اسٹوڈنٹس کو لیکچرز چاہیے، انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ انہیں بار بار سمجھا سکیں، تو آپ جانے کے بعد واٹس ایپ پر یا کلاس گروپس میں ان ریکارڈنگس کو شیئر کر سکتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہوگی، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ پایا تو وہ اس کو اسٹڈی کر سکے گا کہ آج ہم نے کلاس میں کیا پڑھا۔ انوائٹ اے کولیگ، آسک یور سیلف ڈیلی، اپنے کسی کولیگ کو بھی کلاس میں بٹھا سکتے ہیں کہ باقی جو ٹیچرز ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں وہ کلاس کے اینڈ پر بیٹھ کر دیکھیں، اس طرح سے وہ سب آپس میں ہی اپنے ٹیچنگ میتھڈس کو انالائز کر کے ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لک فار واٹس ورکنگ، بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، آسک دی اسٹوڈنٹس فار فیڈ بیک، فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، وہ کتنا سمجھ پا رہے ہیں، تو وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، تو پھر اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے پڑھانے کے میتھڈ میں کون کون سی تبدیلیاں کر سکتے ہیں فار بیٹر لرننگ۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، واٹ از ایکشن ریسرچ اینڈ رائٹ اے نوٹ آن اٹس ٹائپس اینڈ ڈیزائن آف ایکشن ریسرچ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کہتے کس کو ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی 2020، ریسرچ از ڈیفائنڈ ایز اے کریشن آف نیو نالج اور دا یوز آف ایگزسٹنگ نالج ان اے نیو اینڈ کریٹیو وے سو ایز ٹو جنریٹ نیو کانسیپٹس، میتھڈالوجیز اینڈ انڈرسٹینڈنگس۔ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو پہلے سے نالج ایگزسٹ کر رہا ہے اسی کو ہی آپ ماڈیفائی کر کے کچھ نیو پریزنٹ کریں، یا پھر آپ اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے نیو میتھڈز، نیو ٹیکنالوجیز، نیو کانسیپٹس، نیو آئیڈیاز، نیو تھیریز پریزنٹ کریں۔ ہماری ڈیلی لائف کے پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود سے سلوشنز پرووائڈ کریں، اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ ٹائپس کون کون سی ہو سکتی ہیں اس کی؟ ٹائپس بائی پرپز اس کی دی ہوئی ہیں۔ فنڈامنٹل ریسرچ، ڈیولپمنٹ آف تھیوری تھرو ڈسکرپٹیو، ایکسپلوریٹری اینڈ گراؤنڈنگ تھیوری۔ اپلائیڈ ریسرچ، اپلیکیشن یا کنفرمیشن آف تھیوری ان دا فیلڈ۔ ایکشن ریسرچ، ٹیسٹنگ الٹرنیٹیو سولوشنز ٹو پرابلم ان پریکٹس۔ ریسرچ کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آئیڈیاز پریزنٹ کریں، آئیڈیاز پرپوز کریں۔ ڈیزائن آف ایکشن ریسرچ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے، آپ اس کو ضرور یاد رکھیے گا اور پیپر میں لکھیے گا۔ اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے یہاں پر سارے کا سارا ظاہر ہے، اب 100 مارکس کا پیپر ایز اٹ از تو نہیں دیا جا سکتا، تو صرف ہیڈنگس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اس کے اندر جو رائٹنگ ہے وہ تو سیلف رائٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے آپ نے۔ تو اس کے جو سٹیپس ہیں وہ دیے گئے ہیں بلٹس پوائنٹس کی فارم میں۔ آئیڈینٹیفائی پرابلمس، ڈیفینیٹلی سب سے پہلا کام ہی یہی کرنا ہے۔ کلیکٹ ڈیٹا آن پرابلمس، ریفلیکشن آن کلیکٹڈ ڈیٹا، ایکشن پلان، امپلیمنٹیشن۔ یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو پرابلم ہے کیا، پھر آپ ریسرچ کریں تاکہ آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سلوشن ڈھونڈ سکیں، موسٹ جو اپروپریٹ سلوشن ہے وہ ڈھونڈ سکیں۔ ریفلیکشن، آپ دیکھیں کہ آیا یہ سلوشن کام کرے گا بھی یا نہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ ایکشن پلان ترتیب دیں، اور پھر ڈیفینیٹلی امپلیمنٹیشن، سب کچھ آپ نے کر لیا ہے اور اگر آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا تو کیا کوئی مسئلہ حل ہو پائے گا۔ ٹیچرز ایز اے ریسرچرز، ایز اے کریٹیکل تھنکر اینڈ اے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر، ون ٹینس ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اینڈ پرپز سلوشن اور ایکشن پلان۔ ٹیچرز کے لیے ایکشن ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے، پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، سلوشن دینا، یہ سب ظاہر ہے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے اور ان کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میں شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 6 کوسچنس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب مائی چینل۔